बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को ई लर्निंग की उर्दू ज़ुबान में वीडियो सीरीज़ पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में खुश आमदीद। इस वीडियो सीरीज़ को तैयार करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कई स्टूडेंट इंग्लिश शॉर्ट हैंड में बड़ी जोश व खरोश से एडमिशन लेते हैं और कुछ अरसे बाद वो इसको छोड़ देते हैं कि जनाब ये बहुत मुश्किल, हम इसको नहीं कर सकते, और अपने टीचिंग मेथड को बेहतर बनाते हुए कोशिश की है कि इस वीडियो सीरीज़ में वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम मुश्किलात जो स्टूडेंट महसूस करता है और उन तमाम मुशाहदात और तजुर्बात जो मैं टीचिंग के दौरान उससे गुजरा हूँ, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो सीरीज़ तैयार की गई है, जिसमें ये कोशिश की गई है कि वो तमाम पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर हों और इसके अलावा उसमें आम फहम ज़बान, आम अंदाज में उसको बयान किया जाए ताकि स्टूडेंट इंग्लिश शॉर्ट हैंड को सीखते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए वो तमाम लोग भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं जो किसी वजह से इंस्टीट्यूट, एकेडमी या कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाते अपनी दफ्तरी मसरूफियात या अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो इसको सीख सकें। वो तमाम स्टूडेंट्स घर बैठे इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम फीमेल स्टूडेंट्स जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहती हैं लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से कॉलेज, एकेडमी या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाती, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो सी कॉम और डी कॉम के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनको भी इससे मदद मिल सके ताकि वो अपने सब्जेक्ट में महारत भी हासिल कर सकें, इसको सीख भी सके और बेहतर अंदाज में इसको पास भी कर सकें। तो इस सीरीज़ में सी कॉम और डी कॉम के स्टूडेंट्स भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा ई लर्न अब ऑनलाइन तमाम कोर्सेज़ को सिखा रहा है ताकि लोग बेहतर और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। इस सिलसिले में आप हमारी वेबसाइट www.setnetdev.com पर विज़िट कर सकते हैं या इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हम कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि अब तो शॉर्ट हैंड का कोई स्कोप नहीं। उसकी मेन वजह यह है कि हर जगह अब कंप्यूटर ने जगह ले ली है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, इसलिए कि शॉर्ट हैंड का अभी भी बहुत स्कोप है और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस फील्ड में बहुत सी फैसिलिटीज़ फ्राहम की हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल स्टेनोटाइपिस्ट की है, जिसका पहले बेसिक स्केल 12 था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको अपग्रेड कर दिया और ये अब BS 14 में है। इसी तरह जो स्टेनोग्राफर पहले थे वो BS 15 में हुआ करते थे, लेकिन अब उनका ओहदा चेंज करते हुए अब इनको असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम दिया गया और ये गस्टेड पोस्ट डिक्लेयर हो गई है और इसका BS 16 हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसके अलावा आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एडवोकेट्स जो बेहतरीन जगह है, यहाँ पे सीखने का भी बहुत मौका मिलता है और अच्छे लायर्स के साथ एक अच्छे पैकेज भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट्स में, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और एज ए रिपोर्टर आप इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करके एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ये पूछी जाती है कि जनाब इसको सीखने के लिए इसका तालीमी मेयार क्या है, कितनी जो तालीम है वो रिक्वायर्ड है। तो कम से कम यानी मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो मास्टर या हायर जो भी आप उस वक्त हासिल की हुई है आपने एजुकेशन। इसके अलावा इसमें आपको ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश और ग्रामर पे आपका इतना अबूर हासिल नहीं है तो आप ये तमाम कोर्सेज ऑनलाइन करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं जी शॉर्ट हैंड का तारुफ। शॉर्ट हैंड की अहमियत के बारे में कि शॉर्ट हैंड के ज़रिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने या नोट करने वाला काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट हैंड एक फ़न ही नहीं बल्कि फ़न यह है कि आप उसको एक्यूरेसी या दुरुस्तगी के साथ टाइप करें। इसके अलावा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का दामन चोली का साथ है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो लिखा जाता है उसको आपने ट्रांसक्राइब करना होता है। तो शॉर्ट हैंड के साथ साथ एक अच्छी टाइपिंग आपके स्किल को मज़ीद बढ़ाती है। तो इसलिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम जुज़ हैं।
اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کو سونک ریکارڈر بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کان ریسیور کا کام کرتے ہیں، دماغ آؤٹ لائن بنانے کا کام کرتا ہے، پینسل ہاتھ جو ہے نا وہ لکھنے یعنی ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں، اور نوٹ بک جو ہے وہ آڈیو کیسٹ کا کام کرتی ہے. شارٹ ہینڈ کا آغاز یعنی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے 50 BC میں رومن حکومت کے سیکٹری مارکس ٹیولس ٹائرو نے ایک شارٹ ہینڈ سسٹم ایجاد کیا تھا. اس کے بعد 1588 میں ٹموٹی برائٹ نے ایک کتاب لکھی تھی، این آرٹ آف شارٹ سوفٹ اینڈ سیکرٹ رائٹنگ بائی کریکٹر. اس کے بعد اس پہ کام ہوتا رہا اور 1602 میں جان ولز نے ایک کتاب دا آرٹ آف اسٹینوگرافی شائع کی، جو کہ ایک حروف تہجی سسٹم پہ کوشش کی گئی تھی. اس کے بعد 1830 سے 37 تک سر آئزک پٹمین نے پٹمین شارٹ ہینڈ پہ کام شروع کیا اور آخر کار 1837 میں یہ کتاب شائع ہوئی، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد 1888 میں جارج شارٹ ہینڈ بک بھی شائع ہوئی. اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا اور کئی ممالک میں اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. شارٹ ہینڈ کے لیے شارٹ ہینڈ نوٹ بک، لیڈ پینسل، شارپنر اور USB یہ ہر شارٹ ہینڈ جاننے والے کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی کاریگر ہے اور اس کے پاس اوزار مکمل نہ ہو تو وہ کس طرح کام کرے گا، اس لیے یہ شارٹ ہینڈ جاننے والے کے اوزار ہیں اور یہ اس کے پاس ہر وقت ہونا ضروری ہے. شارٹ ہینڈ کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. شارٹ ہینڈ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں اشاروں یا کریکٹرز کی مدد سے الفاظوں کو ان کی آوازوں کے مطابق روانی سے لکھا جاتا ہے. یعنی شارٹ ہینڈ لکھنے والا وہی لکھتا ہے جو وہ سنتا ہے، چاہے ان الفاظ کے سپیلنگ کوئی بھی ہوں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولے ہوئے الفاظ کو مخصوص کریکٹرز کے ذریعے لکھنا. اب بولے ہوئے الفاظ کیا ہیں؟ جسے ہم ڈکٹیشن کہہ سکتے ہیں، یا وہ مٹیریل جو ڈکٹیشن دینے کے کام آتا ہے، اور مخصوص کریکٹرز جنہیں ہم اسٹروک، کانسوننٹس یا کریکٹرز کہتے ہیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواز کو لکیروں میں قید کرنا، یعنی ساؤنڈ اور جتنی بھی آؤٹ لائنز، کانسوننٹ یا اسٹروکس ہیں جن میں آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ آواز کو لکیروں میں قید بھی کر سکتے ہیں. شارٹ ہینڈ میں اسٹروکس 26 یعنی 26 ہیں. 26 اس حوالے سے کہ ویسے اس کے جو بیسک اسٹروکس ہیں وہ 24 ہیں، لیکن اس میں R اور H ڈبل ہیں، اس وجہ سے یہ 26 کہلاتے ہیں. واولز اس میں 12 ہیں، ڈفتھانگ اس میں 4 ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں شارٹ فارم اور مختلف فریزز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں. شارٹ ہینڈ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسٹروک کو 1 انچ کے چھٹے حصے تک آپ لکھیں، یعنی 2 لائنوں کے درمیان جب شارٹ ہینڈ ہم لکھتے ہیں تو اس کی کم سے کم جو لینتھ ہے وہ 1 انچ کا چھٹا حصہ ہونا ضروری ہے، نہ اس سے زیادہ بڑی اسٹروک اور نہ ہی چھوٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شارٹ ہینڈ میں ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو وہ اس میں بعض جگہ پہ آپ نے شارٹ ہینڈ جو عام نارمل اسٹروک لکھا ہے اس کو آپ ہاف بھی کریں گے یعنی آدھا کریں گے، اور اس کے بعد مزید ایڈوانس لیول پہ جا کے آپ اس اسٹروک کو اس سے ڈبل کریں گے. اس لیے اسٹروک لکھتے ہوئے اس کی لمبائی اور اس کی بناوٹ پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے. پینسل کو نارمل انداز میں پکڑیں، اسٹروک کو اس کی جو صحیح بناوٹ ہے اس کے مطابق لکھیں، اور اگر کوئی اسٹروک ڈارک ہے تو ایک ہلکا سا دباؤ آپ نے پینسل پہ ڈالنا ہے تاکہ لائٹ اور ڈارک اسٹروک کے درمیان فرق جو ہے وہ واضح ہو سکے. مشق کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اس کی ایکسرسائز کس طرح کرنی ہے. آپ نے ڈیلی بیسس پہ 15 سے 30 منٹ پریکٹس کرنی ہے. اسٹروک کو زیادہ سے زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں تاکہ اس کی بناوٹ اور اس کے زاویے جو ہیں اسٹروک کے وہ آپ کو آ جائیں، کیونکہ اگر آپ غلط زاویہ یا غلط اسٹروک لکھیں گے اس کی بناوٹ بہتر نہیں ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوگی، اور اس طرح آپ جب اس کو ٹرانسکرائب کریں گے تو آپ اس کو غلط ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پریکٹس جب آپ کریں تو صرف دھیان آپ نے شارٹ ہینڈ کی طرف رکھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دوران دوسرا کام نہ کرے جس میں آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی طرف ڈائیورٹ ہو. اس کے علاوہ اگر کسی اسٹروک کو لکھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کو آپ علیحدہ لکھ کے زیادہ وقت اس کی پریکٹس کریں.
اس کے علاوہ کچھ یہ بھی باتیں سامنے آئی کہ شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی وجہ، تو شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کا شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنا، یعنی اسٹوڈنٹ کیئر ہی نہیں کرتا اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بس ٹھیک ہے فٹافٹ اس کو سیکھیں اور ہم جان چھڑائیں، تو ایسا جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شارٹ ہینڈ کو نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو مشکل تصور کرتے ہیں صرف پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جب کلاس میں لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ بالکل دھیان نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ الزام لگا دیتے کہ یہ شارٹ ہینڈ بہت مشکل ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ایک یہ بھی اس کی بہت بڑی شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی یا اسٹوڈنٹس کا شارٹ ہینڈ چھوڑ کے جانے کا ایک بہت بڑا کاز بنتی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ کی جب پریکٹس دیکھیں، شارٹ ہینڈ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ جتنی بھی پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کی ہاتھ میں روانی اور مہارت پیدا ہوگی۔ مثلا آپ نے شارٹ ہینڈ ایک دن 15 منٹ کی، دوسرے دن 30 منٹ کی، چوتھے دن آپ نے چھوڑ دیا، پانچویں دن 5 منٹ پریکٹس کی اور چھوڑ دی، تو اس طرح کی پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک سیکوینس میں ایک سیریز بنا کے آپ اس کا کام کریں تاکہ آپ کو پریکٹس میں کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ پریکٹس جب تک نہیں کریں گے شارٹ ہینڈ آپ کو سیکھنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ پریکٹس نہ کرنا، اور سب سے بڑی وجہ کہ شارٹ ہینڈ سیکھنے میں سیکھنے والے کی مرضی شامل نہ ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شارٹ ہینڈ سیکھنا ہے، یا بعض اوقات بڑے جو ہیں وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے اس کو بھرتی کروانا ہے، تو وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جی پہلے شارٹ ہینڈ ٹائپنگ سیکھ لیں۔ جب وہ زبردستی اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ ٹائپ اور شارٹ ہینڈ سیکھیں تو اس کی طرف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے، جس کی وجہ سے زبردستی اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینے والے اکثر شارٹ ہینڈ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو پراپر سیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اگر شارٹ ہینڈ سیکھنی ہے تو وہ جس طرح اس ویڈیو سیریز میں بتایا گیا ہے اس طرح وہ پریکٹس کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقررہ مدت میں شارٹ ہینڈ کو نہ سیکھ سکیں۔ اگر شارٹ ہینڈ نہیں سیکھیں گے تو یہ جو 5 وجوہات دی ہیں ان میں سے کوئی ایسی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ شارٹ ہینڈ نہیں سیکھ سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی سٹروکس۔ سٹروکس کیا ہوتے ہیں کہ مخصوص کریکٹرز ایسی آواز ہوتی ہیں جو واولز کے بغیر واضح طور پر نہیں لکھے جا سکتے، یعنی آپ اس کو اس طرح تو لکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ جی ہم ان سے کوئی لفظ یا کوئی مطلب عکس کریں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب یہ واولز کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں ہمارے پاس جو سٹروکس ہیں جو ہم پڑھیں گے اس میں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفابیٹکس جو شارٹ ہینڈ کے ہیں وہ ڈاؤن ورڈ اپورڈ اسٹریٹ سٹروکس ہیں، کروز سٹروکس ہیں اور ہاریزونٹل سٹروکس ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ سٹروکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں اور یہ کس طرح کام آپ اس پہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ آپ کس طرح ممکن ہوگا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اس میں صرف معلومات اور وہ وجوہات بیان کرنی تھی جو اکثر اسٹوڈنٹ شارٹ ہینڈ کو چھوڑتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ نہ سیکھنے کی جو وجوہات ہیں 5 دی گئی ہیں، یہ مین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اکثر شارٹ ہینڈ سے کتراتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ بہت مشکل ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔